अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये उम्दा काविश जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन, जिसे आप इस ज़र्रे नाचीज़ के साथ हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश 5 बजे मुलाहज़ा करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि शरीयत मुताहरा की तालीमात को आपके घरों तक आसान और आम फ़हम अंदाज में पहुँचाया जा सके, लेकिन मुस्तनद हवालों के साथ। हमारे साथ मौजूद होती हैं आपकी पसंदीदा आलिमात और मुफ्ती साहब ऑनरी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। जनाब, हम गुज़िश्ता कई एपिसोड से बात कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग के ताल्लुक़ से, यानी अहकामे बै, अहकामे तिजारत हमारा मौजू है। हम बात कर रहे हैं ख़रीदो फ़रोख्त के शरई अहकाम के ताल्लुक़ से। बहुत सारे इस हवाले से जनाब जिहतों को डिस्कस किया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम शायद नहीं जानते थे, और मुफ्ती साहब ने और हमारे आलिमात ने हमें बताई भी हैं और समझाई भी हैं कि जनाब ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात एक बंदाए मोमिन के कैसे होने चाहिए। आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं, और आज जो क्वेश्चनियर मुझे दिया गया है, जो सवालात तरतीब दिए गए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि जनाब पेनल्टी या ये जो फ़ाइन है इसका क्या हुक्म शरअ होता है, लेट फ़ीस पे या दीगर जगहों पे अगर जुर्माने हों तो किस तरह होने चाहिए, हुक्म शरअ इस ताल्लुक़ से क्या है। फिर जनाब मोबाइल पे, आजकल मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन्स, तो होता ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ लोन देती हैं और उस लोन के एवज़ एक अमाउंट एक अमाउंट उनको दे दिया जाता है जिसकी कस्टमर यानी रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट वापस भी लिया जाता है। अब ये क्या फ़ी चार्ज होगा, यानी वो चार्ज करेंगे कि जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं सर्विस चार्ज होगा, या ये सूद हो सकता है, क्योंकि अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में सूद के कारोबार से मना फरमाता है, सूद देने से, सूद लेने से, इससे बहुत बचना है। तो आज जनाब हम एहतियातों पे बात करेंगे, आज हम इनामी बॉन्ड्स पे बात करेंगे, आज हम लॉटरी के क्या हुक्म शरई है इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, एडवांस बैलेंस लेना, और बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं। आप अपने कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जनाब आलिमात हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा सुवैबा शाकिर को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारी आज की जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आपका भी माशाअल्लाह खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज़े तकल्लुम है, आलिमा सदफ़ परवीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया भी, अहकाम तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त के शरई अहकाम। लेट फ़ीस पे जो पेनल्टी लगाई जाती है या फ़ाइन लिया जाता है, इसका क्या हुक्म शरअ है? मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले तमहीदन कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमें शरीयत की जानिब से जिन सज़ाओं का तसव्वुर मिलता है वो दो तरह की हैं। एक को हद कहते हैं और दूसरे को ताज़ीर। हद एक ऐसी सज़ा है जिसमें तब्दीली का किसी को इख्तियार नहीं, ये अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर करदा सज़ा है। इसके बाद जो ताज़ीर है ये हाकिम इस्लाम की सवाबदीद पर मबनी होती है कि वो जिस चीज़ को बेहतर समझे उसको वो ताज़ीरन सज़ाअन उसका इम्प्लीमेंट सोसाइटी में कर दे।
یہ جو ہماری معاملات ہیں جس میں فائن لینا ہے یا پلینٹی لینا ہے یا جو ہے وہ اوپر سے چارجز وغیرہ کوئی لینا ہے، یہ مالی تعزیر یا مالی جرمانے کے تحت آتا ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی اور مختلفی مسئلہ ہے۔ اکثر جو ہمارے علماء ہیں بشمول علماء احناف وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور البتہ ایسا بھی ہے کہ کچھ علماء موجود ہیں جو کہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم اور وصفی اجتہاد کی وصف سے نوازا ہے اور وہ اپنے صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اجازت دینا چاہیں تو بہرحال ان کو اس کی اجازت، اس کا حق حاصل ہے بالکل، لیکن اکثر علماء اس کو منع فرماتے ہیں، کیونکہ مالی جرمانہ کرنے کے بجائے جو ہے ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں کو تادیب کر سکتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، ٹائم پر وہ پیمنٹ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کیا جاتا ہے، اگر ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے فیس نہ ہونے کی وجہ سے یا فیس لیٹ کرنے کی وجہ سے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر لوگ پابند ہوں گے اور وقت پر فیسز پے کریں گے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ گیس اور بجلی کے بل وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ اپنی سروسز معطل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ ادب سیکھ جاتے ہیں کہ وہ وقت پر ادائیگی کریں۔ لہٰذا جو ہے جب ایک ادب سکھانے والا طریقہ اور موجود ہے تو مالی تاوان کا عوام کو جو ہے وہ زیر بار بالکل زیر بار نہ ڈالا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ اب ان کو ادب سکھانے کے لیے ہم یہ کریں کہ جیلوں میں ڈال دیں اور اس طرح کریں، تو اتنی جیلیں بھی نہیں ہیں جتنے لوگ سست ہیں ہمارے، تو ویسے بھی لوگوں کو بھی اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ یہ ان پر ڈیوز ہیں، ایک طرح کا یہ قرض ہے، اور اس کی ادائیگی میں ان کو جلدی کرنی چاہیے تاکہ اپنی جو سروسز ہیں وہ بھی بحال رہیں، اور دوسرا یہ کہ قانونی کارروائی ہو تو جو ایک مطلب یعنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی وہ محفوظ رہیں، اور دوسرے کا جو حق ہے وہ بھی ان کو وقت پر مل جائے تاکہ وہ بھی اپنے جو ظاہری باتیں آگے انہوں نے بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ اس کو بھی کر سکیں۔ ماشاء اللہ۔ جناب عالمہ صدف پروین، آپ کی سمت آؤں گی۔ موبائل آج کل سبھی یوز کرتے ہیں، اور کوئی ضروری کال ہم نے ملائی ہوئی ہے اور معلوم یہ ہوا کہ جناب بیلنس ختم ہو گیا، تو اب ہمیں لون لینا پڑ گیا کیونکہ اس وقت بیلنس اویلیبل نہیں ہے۔ تو وہ جو لون دیا جاتا ہے مختلف کمپنیز کی جانب سے، اس لون پہ اگر یعنی فار ایگزامپل 30 روپیز وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو جب وہ واپس چارج کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈبل یا ٹرپل، یعنی مختلف کمپنیز کے مختلف اسٹینڈرڈز ہیں اس تعلق سے۔ اب یہ جو پیسے یعنی زیادہ لیے جا رہے ہیں، کیا یہ سود پہ یعنی سود میں شمار ہوگا؟ شرعی حکم کیا ہوگا اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صورت آپ نے بیان فرمائی ہے یہ شرعی اعتبار سے اجارہ کہلاتا ہے۔ اجارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی شے کے نفع کا عوض کے بدلے میں مالک بنا دینا۔ اسے اگر آپ قرض کہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کمپنی سے ہمیں پیسے وصول نہیں ہو رہے تھے، یا ہم کمپنی سے ہمیں پیسے وصول نہیں ہو رہے تھے کہ وہ پیسے ملے پھر اس پر ہم اس کو کچھ دے رہے ہوں، تو یہ یہاں پر سود کہلائے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سروس وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو استعمال کرنے کے سروس چارج لے رہے ہیں، سروس چارج لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سروس ہے وہ ہم استعمال بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم پے کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پے بعد میں کرتے ہیں، سروس ہمیں پہلے مل جاتی ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں تھوڑا سا فرق یوں دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ صورت کے جس میں پہلے ہم پے کر دیتے ہیں اور دوسری صورت کے جس میں ہم بعد میں پے کر رہے ہیں، ان دونوں میں تھوڑا جو آپ بتا رہی ہیں اماؤنٹ کے اعتبار سے فرق آتا ہے کہ جو ہم بعد میں پے کر رہے ہیں وہ جو پیسے وغیرہ، تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، اور جو پہلے کیا تو اس میں اتنے زیادہ چارجز نہیں لگتے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں ادھار اور نقد والا، جو ہم اگر کوئی چیز خریدتے ہیں ادھار خریدیں تو ہمیں زیادہ کی ملتی ہے، اور نقد خریدیں تو وہ ہمیں زیادہ کی نہیں ملتی ہے، تو اس پر اس کو ایک طرح قیاس کیا جا سکتا ہے، تو یہ صورت بھی جائز نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت بالکل جائز ہے، کمپنی کا اس طرح یعنی اس سے ہمیں سروس کو لے لینا اور ان کا ہمیں اس طرح دے دینا، یہ جائز ہے۔ اس کو اگر لون کہیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ کمپنی سے ہمیں پیسے وصول نہیں ہو رہے تھے بلکہ ایک سروس ہمیں وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کہا لون ہی جاتا ہے تو اس پہ پھر یہ حکم نہیں لگے گا؟ یہ حکم نہیں لگے گا، یہ شرعی اعتبار سے اجارہ کہلائے گا۔ یہ شرعی اعتبار سے جو ہم لون لے رہے ہیں، موبائل سروس ہمیں دی جا رہی ہے، تو وہ ایک سروس ہمیں دے رہے ہیں اور ان ریٹرن وہ اس سروس کا چارج لے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ حکم شرع اس تعلق سے یہ ہے کہ یہ اجارہ ہے۔ ہم مفتی صاحب کی سمجھ بڑھتے ہیں۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست پروگرام دین اور خواتین میں شیخ الحدیث ہمارے استاذ الکریم مفتی محمد احسن
حسن نوید نیازی دامت فیودہم موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں اور ان کی سمت بڑھتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ. حضرت بات ہو رہی ہے احکام بیع کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے. ہم نے بات کی موبائل سروس کے تعلق سے. یہ جو لون لیا جاتا ہے اور اگر بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو لون دیا ہے، اس پہ وہ سروس کو چارج کرتے ہیں. تو بہن نے ہمیں بتایا کہ یہ اجارہ ہے. اس کی تفصیل ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اور ہم نے ایک اور سوال ان سے یہ کیا تھا عالمہ سویبہ سے کہ لیٹ فیس پہ یا ہم دیگر درسگاہوں میں یا اداروں میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائن لیا جاتا ہے یا پینالٹی لی جاتی ہے، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ پینلٹی کے حوالے سے، جرمانے کے حوالے سے تعزیر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو تعزیر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے تعزیر بالمال کہا جاتا ہے. اردو میں ہم مالی جرمانہ کہتے ہیں، عربی میں تعزیر بالمال. تو تعزیر بالمال کے حوالے سے میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا کہ یہ مجمع علیہ مسئلہ نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. میں گفتگو شروع کی سن نہیں پایا، اس لیے میں صرف اپنے ہی الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو ناجائز کی قائل ہے، جو اسے ناجائز قرار دیتی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تعزیر بالمال منسوخ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بڑی مضبوط اور متین رائے موجود ہے کہ تعزیر بالمال منسوخ نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دعوی نسخ، میرا اپنا میلان بھی اسی طرف ہے، جواز کی طرف ہے. میں ذاتی طور پر اس کو جائز مانتا ہوں. اور یہ جو دعوی نسخ ہے، دعوی نسخ پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں. اور جس عبارت سے استدلال کیا جاتا ہے دعوی نسخ کے لیے امام طحاوی کی، وہ عبارت جو امام طحاوی کی ہے، وہ عبارت اس کا مفہوم جو ہے وہ غلط سمجھا گیا. امام طحاوی ہی کی دوسری کتاب میں ان کی اپنی تصریح موجود ہے، اور دونوں عبارتوں کو میچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ دعوی نسخ کی بات اس انداز پر نہیں ہے جس انداز پر لی گئی ہے. تو بہرحال یہ میں تو اس کے جواز کا قائل ہوں، اور بھی بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. تو اس صورت میں اگر کوئی پینلٹی اس طرح کی لگاتا ہے فی نفسی جائز ہے. لیکن چونکہ علماء کی ایک بڑی تعداد کی رائے وہ ہے، تو اگر اس رائے کے احترام میں اس سے کوئی بچتا ہے تو بھی اچھی بات ہے. اگر کہیں رائج نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے رائج کریں. لیکن بہرحال یہ سوالیہ نشان ضرور ہے کہ وہ حضرات کے جن کے ہاں یہ ناجائز ہے، ان حضرات کے ہاں بھی یہ ناجائز ہونے کے باوجود معاشرے میں کئی جگہوں پر رائج ہے. اور بالخصوص جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام میں آپ دیکھیں جو بورڈ ہیں، تنظیم المدارس بورڈ ہے، اس بورڈ کے تحت جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح لیٹ فیس چارج کی جاتی ہے جس طرح دیگر دنیاوی اداروں میں لیٹ فیس چارج ہوتی ہے. تو ایک طرف آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہے، دوسری طرف آپ خود اپنے ہی ادارے کے اندر آپ لیٹ فیس جو ہے اسی طرح چارج کر رہے ہیں. تو پھر اگر یہ ناجائز ہے تو اسے چارج اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں کئی جگہوں پر رائج ہے. تو جہاں رائج ہے وہاں تو رائج ہے ہی صحیح. تو اس میں بہرحال گنجائش ہے. لیکن اگر جو لوگ اس سے بچ رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں تو انہیں یہ مشورہ نہیں دے رہے ہم کہ آپ یہ کریں ہی کریں. ہاں جہاں پر یہ رائج ہے وہاں پر آپ سختی نہ کریں اس میں. جہاں رائج ہے تو وہاں گنجائش کا پہلو موجود ہے. میرے خیال میں کال ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں شگفتہ بات کر رہی ہوں. میرے 4 سوالات ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیر قنوت بھول کر 2 دفعہ کہہ دے تو نماز کے آخر پر سجدہ سہو کا کیا حکم ہوگا؟ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی پر نماز میں سجدہ سہو واجب تھا لیکن جب سجدہ سہو کا ایک سجدہ کر لیا تو پھر یاد آیا کہ کسی رکعت کا ایک سجدہ کرنا باقی رہ گیا تھا تو اب کیا حکم ہوگا؟ میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کام کاج کرنے کے دوران چلتے پھرتے نبی پاک کا نام مبارک مختلف ٹائمز میں سنا جائے، جیسے کہ اذانیں ہوتی ہیں مختلف مساجد میں، تو کوئی خاتون اگر کام کر رہی ہے تو پھر اس طرح چلنے پھرنے سے اس کی مجلس بدل رہی ہے، تو اب کیا اتنی دفعہ اسے درود پاک پڑھنا ہوگا جتنی دفعہ وہ اذان کے دوران محمد کا نام سنے گی؟ میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کپڑے کا رواں حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزے کے افطار کا کیا حکم ہوگا؟ کپڑے کا رومال؟ یہ نہیں سمجھ آیا سوال مجھے. کپڑے کا رواں، جو کپڑے کے باریک باریک دھاگے ہوتے ہیں. اچھا کپڑے کا رواں کیا ہو جائے؟ اگر حلق سے نیچے اتر جائے روزے کی حالت میں تو روزے کے افطار کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی. اور شگفتہ بہن آپ کے 4 سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. درود پڑھتے رہیے. ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में हम बात कर रहे हैं ख़रीद फ़रोख्त के ताल्लुक़ से। रोज़मर्रा के जो मसाइल होते हैं, जो मामलात होते हैं, हमने मोबाइल के ताल्लुक़ से ब्रेक से कबल बात की, यानी कि जो लोन लिया जाता है, फिर हमने फ़ाइन और पेनल्टी के ताल्लुक़ से बात की, जो माली जुर्माना लिया जाता है। मुफ्ती साहब की समत हम बढ़े और हमने उनसे ये दोनों सवालात उनके हुजूर रखे, तो आपने माली जुर्माने के ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाई। हज़रत, आप जो यानी मोबाइल पे जो लोन लिए जाते हैं, वो जो सर्विस चार्ज करते हैं और उसको लोन का नाम देते हैं, बहन ने इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाई है, आप क्या फरमाएंगे? ये जो मोबाइल में इस तरह लोन लिया जाता है ये भी जायज़ है और ये बुनियादी तौर पर इजारा ही है। इसमें सर्विस चार्जेस होते हैं, उसको वैसे ताबीर कर दिया जाता है लोन से, तो सिर्फ ताबीर को या सिर्फ अल्फाज को ना पकड़ा जाए, असल में तो उसकी रूह को समझना चाहिए और उसके माना और मफहूम को देखना चाहिए कि अक़्द जो है वो बेसिकली है क्या। तो बुनियादी तौर पर तो इजारा ही है, वो अपनी सर्विस फराहम कर रहे हैं और वो सर्विस के चार्जेस ले रहे होते हैं, तो इसमें कोई तो ये लोन नहीं है, ये इस पर वो लोन वाले अहकाम जारी नहीं होंगे। ठीक है जनाब, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहन? खुश आमदीद कहते हैं। मुझे कुर्बानी के बारे में मालूम करना था। मालूम ना एक खातून का फ्लैट है जिसमें वो रहती है, वो उन्हीं के नाम पे है वो फ्लैट, और उन्हीं के नाम पे एक और उन्होंने फ्लैट लिया अपने नाम पे, उसकी वो पेमेंट दे रही है, अभी मिला नहीं है, तो उन पे या कुर्बानी बनेगी नहीं बनेगी? और एक सवाल ये था कि ना अजान का जवाब देना औरतों के लिए कैसा है, औरतें दे सकती हैं अजान का जवाब? और एक सवाल और था कि एक लड़की का फ्लैट है उसके नाम पे, और ना उसका जो किराया आता है ना, उस किराए से एक और उसने प्लॉट लिया हुआ है अपने नाम पे, वो उसकी पेमेंट उस किराए से दे रही है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, तो उसके ऊपर कुर्बानी बनेगी या नहीं बनेगी? उस पर कुर्बानी बनेगी या नहीं? कुर्बानी तो अभी दूर है, आप लोग अभी तो रोज़े के ताल्लुक़ से सवाल होने चाहिए। अच्छा, मेरे पास और भी सवालात मौजूद हैं, मैं आपकी समत आऊँगी ख़रीद फ़रोख्त के ताल्लुक़ से। और लॉटरी के ताल्लुक़ से बताइए, लॉटरी का क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, लॉटरी जितनी भी सूरतें हमारे माशरे में या मुशाहिदे में आई हैं कि राइज हैं, वो जुआ है। और जुआ शरअन ऐसे माली मुआहदे को कहते हैं जो किसी ऐसी शर्त की बुनियाद पर होता है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक फरीक को या अगर बहुत ज़्यादा मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो एक या कुछ रुफ़का जो हैं इनको अपने माल, पूरे माल या बाज़ माल से जो है वो दस्तबरदार होना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 90 जो है इसमें जुए की मुमानत बयान फरमाई है, और इस रूह से अगर देखा जाए तो ये जुआ हराम है। अब जितनी भी हमारे यहाँ सूरतें राइज हैं, मिसाल के तौर पर बाद लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि भाई आप कुछ पैसे जमा करें फिर आपको कुरानदाजी होगी और बाइक मिलेगी। अब जिसने थोड़े पैसे जमा किए उसको बाइक मिल जाती है, और जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे वो बिल्कुल महरूम रह जाते हैं, उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक की जो अप्लाइंसेस होती हैं, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, इसमें भी ख़वातीन मुझे इस तरह इन्वॉल्व नज़र आई हैं कि वो पैसे मिलाकर और कहती हैं हमने कमेटी डाली हुई है, कुरानदाजी होगी तो किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, और कोई खाली हाथ, बल्कि अक्सर खाली हाथ घर जाएंगे। तो ये तमाम सूरतें नाजायज़ हैं और ये जुआ है। जी बिल्कुल, ये जुआ है, इससे परहेज़ करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार ना हो। जनाब, इनामी बॉन्ड्स का क्या हुक्म शरअ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनामी बॉन्ड की ख़रीदो फ़रोख्त या उस पर जो कुरानदाजी के ज़रिए निकलने वाला इनाम है, इसे उलमाए किराम ने जायज़ करार दिया है, क्योंकि इसमें मुमानत की कोई शरई वजूह मौजूद नहीं है। अच्छा। यानी शरई वजूह क्या हो सकती है, जैसे कि सूद का होना, तो ये यहाँ पर नहीं पाया जाता, क्योंकि जब हम बॉन्ड ख़रीदते हैं तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती कि आपको ज़रूर इस पर नफ़ा मिलेगा। इसी तरह इसमें जुआ भी नहीं है कि अगर आप उसे वापस कर रहे हैं तो फिर वो कम कीमत में मिले या पैसे ही ना मिले, तो दोनों सूरतें नहीं पाई जाती, लिहाजा ये जायज़ है। इनामी बॉन्ड्स जायज़ हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। जी बहन, क्या नाम है, क्या सवाल करना चाहती हैं? वेलकम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जोया है। अच्छा जोया, जोया बहन क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जो लोग बिला वजह जादू करके दूसरों को तंग करते हो, उनका क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए? सही। और एक बात और कि भाई अगर वुजू हो तो हाथ मुंह में डाल लो या नाखून उतारो तो क्या वुजू टूट जाते? नहीं समझ पाई आपका सवाल, क्या करें? वुजू कब क्या पूछा आपने?
नाखून मैं कह रही हूँ जी, कि जी। भाई बच्ची है हम्म, उसको वुजू करवाऊं, ऊपर मुंह हाथ मुंह में डाल ले या नाखून उतारे अच्छा तो क्या अच्छा वुजू टूट जाते? अच्छा, सही है, और जो ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है, क्या सवाल करना चाहती हैं बहन? खुश आमदीद। मेरा नाम सना। मेरा पहला सवाल ये है कि जो पार्लर वगैरह में जो है ना वैक्स या आईब्रो बनाया जाता है तो उस जो उजरत होती है वो नाजायज होती है। अगर हम किसी को बताएं कि ये नाजायज है, अगर वो हमारी बात पर अमल ना करे तो हमें उससे जो ना ताल्लुक रखना चाहिए, बाकी रखनी चाहिए। ठीक है, और कि जो है ना खवातीन किस तरीके से करना चाहिए, जैसे मर्द करते हैं वैसा करना चाहिए क्या या क्या? अलग से? खवातीन का को सजदा? कैसे करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, और सही है, ठीक है जी, आपने हमें कॉल की और आपके दोनों सवालात मैंने नोट कर लिए। आपकी बात मुकम्मल हो गई थी। एक पॉइंट रह एक गया, point उसमें रह गया था। प्रीमियम बॉन्ड जो आजकल है हाँ। वो शरन नाजायज है, उसमें जो कुछ इस नए तरह बॉन्ड की जी आजकल आए हैं, ठीक है, वो जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब के साथ चलते हैं। मुफ्ती साहब, प्रीमियम बॉन्ड्स, इनामी बॉन्ड्स, लॉटरी और इस तरह के जितने भी, यानी आप देख रहे हैं माशाल्लाह आपका जो हल्का है और आप ज़्यादा बेहतर तौर पे हमें समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्या हुक्म इशारा होगा? लेकिन बिल्कुल दोनों बातें सही अंदाज में बयान कर दी गई हैं कि लॉटरी भी जो तकरीबन सूरतें राइज हैं इस वक्त वो तकरीबन सूरतें नाजायज़ हैं, और बिलखुसूस जो है वो गैम्बलिंग जो है, जुआ जो है, इसे जुआ कहा जाता है, किमार, अरबी में किमार कहते हैं, वो लॉटरी की अक्सर सूरतों में जो है वो किमार बहरहाल पाया जा रहा होता है। और जहाँ कहीं किमार नहीं भी होता तो वहाँ दूसरा कोई ना कोई ऐसा शरी पहलू पाया जा रहा होता है, ख़राबी का शरी सुकम होता है जिसकी बिना पे वो जायज़ नहीं होती, क्योंकि शरी खराबी की बहुत सारी सूरतें हैं। बाज़ रिबा की वजह से कुछ चीज़ें नाजायज़ होती हैं और कुछ चीज़ें किमार जुए की वजह से नाजायज़ होती हैं, कुछ चीज़ें गरर की वजह से नाजायज़ होती हैं। गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल को। ये मोटी मोटी मैंने 3 बुनियादी चीज़ें बता दी हैं। वैसे तो बहुत सारी सूरतें हैं कि जो किसी भी अक्द को, किसी भी एग्रीमेंट को नाजायज़ करती हैं। वो इंशाल्लाह फिर कभी हम जब उस पर इन डिटेल बात करेंगे थॉरोली तो उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अभी जो आखिरी बात हुई बॉन्ड वाली, बॉन्ड की भी जो आम इनामी बॉन्ड्स हैं, आम इनामी बॉन्ड्स तो ठीक है, जायज़ हैं, उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं पाया जा रहा ना रिबा का ना गरर का। लेकिन ये जो प्रीमियम बॉन्ड्स जो नए अभी जारी हुए हैं, चंद सालों से चल रहे हैं, ये प्रीमियम बॉन्ड्स बहरहाल जो है वो जायज़ नहीं है, इनके अंदर रिबा का उनसुर शामिल है, तो इनसे हम बचने का कहते हैं। बाकी आम जो इनामी बॉन्ड्स हैं वो दुरुस्त है, ठीक है जनाब। लेकिन वो वक्त के साथ साथ ख़त्म किए जा रहे हैं। जो आम इनामी बॉन्ड से काफ़ी सारे जो जायज़ वाले थे काफ़ी सारे ख़त्म हो चुके हैं और कुछ और भी आगे चल के ख़त्म हो रहे हैं, जबकि जो प्रीमियम है वो नाजायज़ है, जो ये नए बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं वो नाजायज़ है। जी जनाब, हम सबको फिक्र करनी है इस बात की। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है? और सना बात कर रही हूँ। सना, खुश आमदीद कहते हैं प्यारी बहन, क्या सवाल करना चाहती हो? कि वो मेरे बेडरूम में ना पाइंटी की तरफ डिवाइडर रखा हुआ है, उसका शीशे का दरवाजा है, उसके अंदर ऊपर कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए हैं। डिवाइडर के अंदर दरवाजा हमेशा बंद रहता है, तो उसका पाँव करके हम लेट सकते हैं। और एक सवाल ये था, रोजे की हालत में सांस की एक्सरसाइज होती है जिसमें ना हवा को ना अंदर खींचना होता है, बाहर निकालना होता है नाक के जरिए, तो वो हम रोजे की हालत में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? रोजा तो नहीं टूटेगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपके दोनों सवालात मैंने नोट कर लिए हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने कहीं पढ़ा था कि सूरज फजर जो है ना वो सुबह की नमाज में इस सुन्नत दरमियान के पढ़ी जाती है, नबी पाक वसल्लम पढ़ते थे। मैं कहीं पढ़ा भी था, वो मुझे जो मैंने पढ़ा था ना वो मुझे मिल नहीं रहा। और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवालात नोट कर लिए गए हैं, इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। इस मौके पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। हम अभी हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में बात हो रही है ख़रीदो फ़रोख्त के शरई अहकाम के ताल्लुक़ से। आज मेरे पास बहुत सारे सवालात मौजूद थे क्वेश्चनियर में जो शामिल थे, लॉटरी के ताल्लुक़ से, इनामी बॉन्ड्स के ताल्लुक़ से
اور جناب ہم نے بات کی جو موبائل پہ لون لیا جاتا ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اجارہ ہے اور وہ سروس چارج ہے، تو اسے لون نہ ہی سمجھا بھی نہ جائے اور کہا بھی نہ جائے تو بہتر ہے۔ پھر ابھی ہمیں مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ جو نئے پریمیم بانڈز آئے ہیں یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اس سے قبل جو مارکیٹ میں انعامی بانڈز اویلیبل تھے اور اب بھی کچھ ہیں وہ جائز ہیں۔ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، اور جناب کالرز کے سوالات کی سمت آ جائیں مفتی صاحب۔ اچھا، شگفتہ بہن نے پوچھا ہے کہ تکبیر قنوت اگر وہ بھول کے 2 دفعہ لگا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں تکبیر قنوت جان بوجھ کر 2 دفعہ نہیں لگانی چاہیے، 1 دفعہ ہی لگانی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں وہ وجہ تھی یا نہیں، وجہ جو ہے وہ اگر تکبیر قنوت اس وجہ سے 2 مرتبہ لگائی کہ بھول گئے، شک ہوا کہ پتہ نہیں تکبیر قنوت جو ہے وہ ہم نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، اس وجہ سے 2 دفعہ لگائی تو پھر تو حرج نہیں ہے، سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ کوئی تکبیر قنوت 2 مرتبہ لگاتا ہے تو احتیاطاً سجدہ سہو کر لے۔ اچھا، ایک اور صورت، اچھا ویسے یہی بتا دوں کہ احتیاطی سجدہ سہو کرنا بھی عام حالات میں مکروہ ہے، لیکن وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، انہوں نے ایک اور سوال یہ پوچھا کہ اگر سجدہ سہو واجب تھا اور انہوں نے اس کا ایک سجدہ کر لیا ہے، پھر ان کو یہ یاد آیا ہے کہ کسی رکعت کا بھی ایک سجدہ ان سے رہ گیا ہے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ ویسے ایک تو پہلے تو میرا جو ہے وہ کہنا یہ ہے کہ جو اس طرح کے سوال بعض اوقات ہوتے ہیں نا، سوال جو حقیقی سوال ہوا کرے نا وہ سوال پوچھنا چاہیے ناظرین کو، سامعین کو، کہ حقیقی سوالات کے تاکہ جوابات دیے جائیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ فرضی سوال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، تو بنا کر فرضی سوال نہیں پوچھنے چاہیے، کوئی صورت کسی کو پیش آئے ہوئے کرنی چاہیے۔ اب جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ عام حالات میں سوچنے کی بات ہے، کہاں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کا جو ہے وہ فرض کا جو ہے وہ سجدہ رہ گیا ہو کسی رکعت کا، اسے وہ سجدہ بھول گیا، اب اسے جو ہے وہ سجدہ سہو یاد ہے، اسے یہ یاد ہے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، وہ سجدہ سہو کر رہا ہے یا کر رہی ہے، پہلا سجدہ کر لیا ہے، اب اسے اس کے بعد یاد آ رہا ہے، یعنی یہ بالکل ایسے بنا کے سوال پوچھنا، یہ بھی نہیں کہ بھئی سجدہ سہو کے بعد یاد آیا، نہیں، سجدہ سہو کا ایک سجدہ کر لیا اس کے بعد اب یاد آیا، تو مطلب ایسے زبردستی اس طرح کے سوال فرضی نہیں بنانے چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، ہمیں بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں منہ شگافی کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے نا، منہ شگافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ کہتے ہیں بال کو فارسی میں، اور شگاف کا معنی ہوتا ہے سوراخ۔ تو اب جیسے اگر کوئی بال کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرے نا تو یہ ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی محال عادی ہے، عادتاً وہ ہے، تو اسی لیے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ منہ شگافی کرنا، بال میں سوراخ کرنے کی کوشش کرنا، یا بال کی کھال اتارنا بھی ایک دوسرا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بال کی کیا کھال جو ہے وہ اترے گی، تو اسی لیے اس طرح کی چیزیں جو نا یہ جان بوجھ کے کرنا اس کو ویسے بھی ناپسند فرمایا گیا ہے، حدیث مبارک میں بھی اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے، اس طرح کے جو ہے وہ سوالات کو۔ باقی ہاں یہ ہمارے لیے پوچھنا بھی مشکل ہوتا ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں باقی ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اگر علم کا شوق رکھتا ہے اور وہ کہیں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور اپنے مشق کے لیے اگر وہ اس طرح کے سوالات بناتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، اپنی مشق کے لیے، تعلیم کی مشق کے لیے، علم کی مشق کے لیے، ذہن کو کھولنے کے لیے اور صورتوں کے ساتھ میچ کرنے کے لیے، علل کو سمجھنے کے لیے، حکمتوں کو سمجھنے کے لیے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا درست مقام آپ کا کلاس روم ہے، وہ اپنے کلاس روم میں آپ مشق کریں، یا جو ہے وہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ کریں، اور جو آپ کے اساتذہ ہیں جن سے آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں وہ آپ ان سے کریں، اس طرح کے عوامی فورم پر، عوامی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ سوالات کیے جائیں جو حقیقی سوال ہوتے ہیں، اس طرح کے فرضی سوال بنا کے نہیں کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ، لیکن جواب تو آگے میں دے رہا ہوں عرض کر رہا ہوں، باقی لیکن جو ہے وہ جہاں تک بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہے، ہو جائے تو بھئی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جہاں آپ کی فرض نماز کا جو سجدہ آپ کا فرض سجدہ رہتا تھا وہ آپ کو یاد آ گیا، جہاں یاد ہے وہیں کر لیں۔ اب آپ کو پہلے سجدہ صاحب آپ کر رہے تھے یا کر رہی تھیں، پہلے سجدہ صاحب کے بعد آپ کو یاد آ گیا فوراً کہ جو ہے فرض میرا ایک رکعت کا سجدہ رہتا ہے، فرض سجدہ رہتا ہے، آپ فوراً وہ فرض سجدہ کریں، وہ فرض سجدہ کر کے اس کے بعد آپ سجدہ صاحب کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سجدہ صاحب کریں۔ کام کاج کے دوران اگر مختلف یعنی آپ کے اطراف سے، سراؤنڈنگ سے مختلف اذانوں میں آپ نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہی ہیں تو کتنی بار درود شریف پڑھا جائے گا؟ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی سنا جائے درود شریف پڑھنا چاہیے، جبکہ کوئی ایسا معنی موجود نہ ہو، معنی اس مراد کوئی ایسا حرج نہ ہو جس کے اندر، مثلا مثال کے طور پر آپ واش روم میں
اور باہر سے آواز آ رہی ہے سرکار علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی، یا آپ اور کسی ایسے کام میں مشغول ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہیں، یا اور کوئی ایسی حالت ہے کہ جو مانے ہے درود شریف پڑھنے سے، جو مانے ہے وہ تو مانے ہیں، عام حالات میں آپ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو حضور کے مبارک نام کا ادب، حضور کے مبارک نام کا احترام، حضور کے مبارک نام کا یہ پروٹوکول ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب آگے ٹھیک ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اپنی جگہ اختلاف موجود ہے کہ جناب اگر حضور کا نام نامی اسم گرامی سنا تو آیا ہر بار ایک ہی جلسے میں ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے علی الفور، یا جو ہے وہ واجب ہے جب بھی پڑھ لیں، یعنی ایک دفعہ اسی وقت پڑھ لی اور باقی آپ بعد میں پڑھنا چاہیں تو بھی؟ دونوں طرف بہرحال علماء کے اقوال موجود ہیں، بعض جو ہے وہ علی الفور کو کہتے ہیں کہ علی الفور واجب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جناب علی الفور اگر سارا پڑھنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ دوسری طرف یہ بھی قول موجود ہے کہ بھئی سرکار علیہ السلام کو چونکہ خود بھی ناپسند تھا کہ امت حرج میں پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی امت سے حرج کو اٹھایا ہوا ہے، تو لہذا اگر ایک بار بھی کسی نے پڑھ دیا یا چند بار پڑھ دیا تو کافی ہے، کفایت ہے، ہر مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں۔ یہ اقوال سارے موجود ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل ادب ہیں، اہل محبت ہیں اور اہل توسط و اعتدال ہیں، تو ہمیں توسط اور اعتدال کو ہی ملحوظ رکھنا چاہیے اور محبت، تعظیم، احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس چیز میں ادب زیادہ ہے، اور درود شریف تو ویسے ہی سبحان اللہ نور 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 ہی ہے، خیر 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 ہی ہے، سعادت 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 ہی ہے، برکت 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 ہی ہے، تو جتنا درود شریف پڑھیں وہ کیا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، تو اس لیے بہتر یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ کام کاج میں مشغول ہیں، اذانیں مختلف ہو رہی ہیں، تو ایک دفعہ درود شریف تو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر اسی وقت سارے پڑھنا چاہتی ہیں درود شریف سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے ایک دو بار پڑھ لیا اور بقیہ پہ درود شریف آپ بعد میں پڑھ لیتی ہیں تو بھی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ کپڑے کا رواں اگر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اور ان کا روزہ ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ حدیث مبارک میں ضابطہ بیان ہوا، قاعدہ بیان ہوا، الفطر ما داخلہ، کہ جو چیز باہر سے آپ کے منہ کے ذریعے اندر چلی جائے گی، یا اور جو مقام ہے مخصوص مواضع جن کے بارے میں تصریح موجود ہے وہ ہم اکثر گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں، نوافذ جنہیں کہا جاتا ہے، منافذ اصلیہ، منفذ اصلی کسی سے بھی اگر کوئی چیز ایسے اس طرح اندر چلی جاتی ہے آپ کے پیٹ کے اندر تو اس صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باہر سے اگر گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہو، تو دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ چنے سے کم کی تھی، چنے کی جو مقدار ہے، جتنا چنے کا جو حجم ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے، اس سے کم درجے کی اگر کوئی چیز ہے، چاہے چنا ہو یا کچھ اور، چنا ایک چنے کی جتنا والیوم ہے، حجم ہے جتنا، اس سے کم، وہ اگر دانتوں میں پھنسا ہوا تھا اور اتر کر اندر چلا جاتا ہے حلق کے ذریعے پیٹ میں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چنے کے برابر یا چنے کے زائد کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رواں بھی جو ہے کپڑے کا اگر پہلے سے ہی پھنسا ہوا تھا دانتوں میں اور وہ دانتوں سے نکل کر اس طرح گیا تو دیکھ لیا جائے کہ وہ چنے سے کم ہے یا برابر یا زائد، اگر چنے کی مقدار سے والیوم سے کم ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ چنے کے برابر یا چنے سے زائد ہے مقدار سے، والیوم سے، حجم سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس صورت میں جبکہ پہلے سے اندر ہو۔ باہر سے اگر کوئی چیز جائے گی آپ روزے کی حالت میں اور باہر سے ایسی کپڑے کا رواں اندر چلا گیا، ایسی اچانک بے ساختہ، اس صورت میں بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک میں بھی ظاہر بات روزہ تو ٹوٹے گا ہی صحیح نا، کہ باہر سے وہ چیز آپ کے اندر جا رہی ہے۔ اب وہ آگے الگ احکام ہے کہ کفارہ لازم ہوگا نہیں ہوگا، اور دوسرا کس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں کس سے نہیں بچ سکتے، وہ آگے جو سوال آیا ہوا نا وہ یہ سانس کی ایکسرسائز والا، اس پہ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہی کر لوں سوال آپ سے؟ کر لیجیے۔ اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ روزے کے دوران یہ سانس کی ورزش کرتی ہیں، بریدھ ان بریدھ آؤٹ، ہوا کی کچھ ایکسرسائز، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ سانس کی ایکسرسائز کرنے میں فی نفسی کوئی حرج نہیں ہے، اور سانس کے ذریعے جو ہوا ہمارے بدن میں جاتی ہے، جو ہم انہیل ایکزیل کرتے ہیں، اور بعض ذکر بھی ہیں جو اس طرح کیے جاتے ہیں، اذکار بھی اس طرح کیے جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ذکر بھی کر سکتے ہیں اس طرح کا، اور روزے کی حالت میں اس طرح کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ بس احتیاط یہ ملحوظ رکھیں گے کہ جیسے دھواں ہے نا، عام دھوئیں کے بارے میں اور عام خوشبو کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر ہم نہیں سونگھ رہے اور ویسے ہی دھواں ہمارے اندر چلا جاتا ہے، یا ویسے ہی گرد و غبار ہمارے اندر چلا جاتا ہے سانس کے ذریعے ہمارے، یا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو چونکہ اس سے بچنا دشوار ہے، اس سے بچنے میں حرج ہے اور شدید حرج ہے، تو اس کی بنا پہ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جیسے دھوئیں اور خوشبو کے بارے میں نا کہ آپ نے قصدن جان بوجھ کر خوشبو کے قریب جو ہے وہ اگربتی سے دھواں نکل رہا تھا، آپ نے منہ قریب کر کے جان بوجھ کے اندر سانس کھینچا، وہ اپنے ایکشن سے آپ کر رہے ہیں، اس صورت میں اس سے بچنے میں حرج نہیں تھا، اس کی بنا پر حکم بہرحال ہے۔ تو ایسے یہ جو سانس کی مشق ہے، اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ سانس کی مشق آپ ایسی جگہ نہ
منع کر رہے ہوں کہ جہاں پہ اس طرح دھواں ہو بہت زیادہ، یا جہاں پہ اس طرح اگربتی یا لبان وغیرہ سلگ رہا ہو اور اس کا دھواں آ رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی خوشبو ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کے اندر کھینچ رہے ہیں، اس طرح کا نہ ہو۔ اور ویسے خیر جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس طرح کی عموماً اس چیز کا لحاظ رکھتے ہی ہیں، کیونکہ اس طرح کی ایکسرسائز ایسی جگہوں پر نہیں ہوتی کہ جہاں سے دھواں یا گرد و غبار یا وہ اندر جائے، کیونکہ ایکسرسائز کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے۔ وہ کلوز ایریاز ہوتے ہیں یوزلی۔ اچھا یہ کہتی ہیں کہ کلوز ایریاز ہوتے ہیں، یہ ایسی کھلی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پارک وغیرہ جہاں پر اس وقت فریش ایئر ہوتی ہے، دھواں وغیرہ نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ کہتی ہیں کہ بیڈ روم میں ان کے ایک ڈیوائڈر رکھا ہوا ہے، اور یہ جب لیٹتی ہیں تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ اس طرف ہوتے ہیں، اور اس میں جو اوپر والا شیلف ہے اس میں یہ قرآن مجید رکھتی ہیں جو کہ شیشے کا بنا ہوا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہاں سے شیشے کا بنا ہوا، انہوں نے کہا کہ شیلف ہے وہ شیشے کا ہے، اس کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اوپر والی سائڈ پر ہے، تو ان کے پاؤں اگر وہاں ہوتے ہیں پاؤں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب بندہ جتنا کرے اتنا اچھا ہے۔ الادب الدین کلو، دین جو ہے وہ ادب سارے کا سارا دین ہے، اور دین سارے کا سارا ادب ہے، تو ادب بندہ جتنا کرے اچھا ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے آداب ہوتے ہیں، تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے آداب پر احکام نہیں ہوتے، یعنی یہ جو احکام شرعیہ کا جو نفاذ ہے وہ اس طرح ادب پر نہیں ہے۔ یہ جو جسے ہم ادب کہتے ہیں نا، یہ ادب یہ شمار ہوتا ہے مینرز میں، ایٹیکیٹس میں۔ تو یہ جو مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں، اس پر حرام کا یا مکروہ تحریمی کا اس طرح کا فتویٰ مینرز ایٹیکیٹس پر نہیں ہوتا، ان چیزوں پر نہیں ہوتا، فقہا کی تصریحات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ادب تو یہی ہے کہ آپ اس طرف پاؤں نہ کریں، لیکن چونکہ آپ ظاہری حیت اگر دیکھیں نا، قرآن مجید اوپر کی طرف ہے، آپ کے پاؤں نیچے ہیں، براہ راست آپ کے پاؤں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف نہیں ہو رہے۔ ایک تو قرآن مجید اوپر ہے، دوسرا قرآن مجید فرقان حمید شیلف کے اندر ہے، باہر بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ نیچے کی طرف پاؤں کرتے یا کرتی ہیں تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ان معنوں پر نہیں ہے، کسی کی بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ویسے قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ پارلر میں ویکسنگ یا آئیبروز کرنے والی خاتون کو اگر یہ ٹوک رہی ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے، اس کی اجرت نہ لو، وہ ہماری بات نہ مانے، تو ہم کیا پھر اس سے تعلق رکھیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کئی دفعہ اسی پروگرام میں کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو فسق و فجور جو ہے، کہ جو بندہ فاسق یا فاجر ہو، یعنی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، تو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا کیا حکم ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا کہ دونوں طرح کا طرز عمل روایات سے بھی ثابت ہے اور اکابر سے بھی ثابت ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ ایک طرز عمل یہ ہے کہ ایسوں سے سماجی مقاطعہ کر لیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، قطع تعلق کر لیا جائے۔ دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اچھا، جو سماجی مقاطعہ کرنے والے ہیں وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے اس طرح کرنے کی بنا پہ یہ بندہ تنگ آ کر پریشان ہو کر توبہ کر لے گا یا توبہ کر لے گی، اس لیے وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر، مائل ہو کر یہ ہماری بات آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سن لے، سمجھ لے۔ تو یہ دونوں طرز عمل موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق سلوک کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سماجی مقاطعہ کرنا مفید ہوتا ہے، اس کی بنا پر اگلے کی اصلاح ہوتی ہے، وہاں پر جہاں اصلاح کی امید اس میں ہو وہاں پر یہ کر لیا جائے، اور جہاں اصلاح کی امید جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنے میں ہو وہاں پر حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ طرز عمل ہے سب کے لیے۔ باقی رہ گئی بات جو ہے وہ جو اکابر کا معاملہ ہے، علماء کا معاملہ ہے، مشائخ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان معنوں پر الگ ہے کہ چونکہ ان کا سوشل سرکل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حسن سلوک سے عام طور پر پیش آتے ہیں اور اس کو ملوث رکھتے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی کوئی حکم، کوئی گرفت نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، میرے پاس سوالات ابھی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میں کالرز کے سوالات انشاءاللہ کوشش ہوگی میری، اللہ نے چاہا تو کل شامل کروں گی۔ میسج میں چاہوں گی کہ آپ دونوں پیغام دے دیجیے، ون لائنر۔ دیکھیں، ہم نے جتنی بھی چیزوں کو آج ڈسکس کیا اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ فائدے حاصل کرنا۔ تو دنیا کے فائدے ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دیں اور وہاں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کروا دیں۔ لہٰذا یہاں تھوڑی قربانی دیجیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ جنت کے ان نعمتوں سے محظوظ ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، صدف آپ کیا پیغام دیں گی؟ اور اسپیشلی جیسے ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے تعلق سے، میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عموماً اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ڈسکس نہیں کیے جاتے، تو یہ جو آپ کو پروگرام میسر ہیں دین اور خواتین، اسی طرح QTV کے اور بھی پروگرام ہیں جو اس طرح کے فقہی سوالات وغیرہ جس میں کیے جاتے ہیں، تو آپ جس قدر اس کو عام کر سکتی ہیں، دیگر خواتین تک پہنچا سکتی ہیں تو اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں، اور اگر اصلاح اپنی ہو سکتی ہے تو اصلاح بھی کریں۔ بہت شکریہ عالمہ صدف پروین آپ کا۔
میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سویبہ شاکر آپ کا۔ مفتی صاحب آج آپ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام کی جگہ کوئی سوال لے لیجئے جو رہ گئے۔ اچھا سوال لے لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ خواتین کا سجدہ مردوں کی طرح کیا جاتا ہے خواتین یا کے الگ؟ سجدے کا طریقہ الگ ہے، وہ سجدہ سمٹ کر کریں گی، مردوں کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، خواتین کا سجدہ الگ ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں رائج ہے کہ خواتین الگ سجدہ سمٹ کے کرتی ہیں، سمٹ کے کیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ سوال بھی میں نے شامل کر لیا۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات آپ دونوں کا شکریہ، ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں وہ کل شامل کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔